बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज 21 रमज़ान शब शहादत इमाम अली मुर्तज़ा इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हैदर करार, शेर खुदा, अबू तुराब व अबुल हसन, फ़ातिह खैबर, बाब इल्म, शोहर बतूल, दमाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपकी ज़ात जिनको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, कि जिस चीज़ का मैं मौला हूँ अली उसके मौला हैं। आपने उनकी अहमियत के बारे में बताया कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। मुबाहिला में नफ्स रसूल खुदा का खिताब भी आपको दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलामा मकसूद हुसैन सयालवी साहब और इसके साथ मौजूद हैं अलामा असगर अस्करी साहब। सबसे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और बाकायदा आगाज़ करेंगे और बढ़ेंगे अलामा असगर अस्करी की तरफ और उनसे पूछेंगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत कब और किस मुकाम पर हुई। जी अलामा साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में अयाम शहादत मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासबत से हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। तो मौला कायनात के बारे में देखिए, अली की अज़मत के बारे में बड़ा ख़ूबसूरत जुमला किसी ने कहा कि कसेरा मुयस्सर नशुद इन सआदत बमस्जिद विलादत बकाबा शहादत, बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत, कि किसी को ये सआदत मुयस्सर नहीं हुई कि जिनकी विलादत खाना काबा में हुई है और जिनकी शहादत जो है वो भी अल्लाह के घर और मस्जिद में हुई है। तो यहीं से पता चलता है कि मौला कायनात की अज़मत कितनी है, मकाम कितना है। और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के बारे में गुफ्तगू करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। उसकी एक वजह यह है कि चूँकि अगर अली मौला के सारे कमालात और फ़ज़ाइल को बयान किया जाए तो फिर इंसान को खौफ हो जाता है कहीं गुलूब की तरफ न चला जाए, अली रब न बन जाए। और अगर अली मौला के कमालात को बयान न किया जाए तो फिर ये अली से जफ़ा है, अली की ज़ात और उस अज़ीम हस्ती से जुल्म है कि अली के कमालात का जैसे हक़ था बयान करने का वैसे बयान ना हो पाए। तो इसलिए आपने कहा कि मौला कायनात की विलादत जो है वो यकीनन जैसे मैंने अर्ज़ किया खाना काबा में हुई है। 13 रजब को मौला कायनात की विलादत हुई खाना काबा में। और ये शरफ़ अल्लाह ने तारीख़ अंबिया में, तारीख़ आइम्मा में इतने हादी बरहक आए हैं खुदा की तरफ से, ये शरफ़ और एज़ाज़ अल्लाह ने फ़कत अली मौला को अता फ़रमाया है। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का एक बड़ा खूबसूरत जुमला मुझे याद आ रहा है। वो फरमाते हैं कि मैंने बड़ा सोचा कि पैगम्बर गिराम इस्लाम का बड़ा मकाम है, सैयदुल अंबिया हैं, साहिबुल औलाक हैं, वजह तख्लीक़ कायनात रसूल हैं, तो अल्लाह ने ये खाना काबा में उनकी विलादत क्यों नहीं करार दी? ये सिर्फ ये शरफ़ फ़कत मौला अली को क्यों अता फ़रमाया? वो फरमाते हैं कि मैंने बड़ी रिसर्च की, बड़ी तहकीक की और जब मुख्तलिफ़ अहादीस मेरी नज़रों से गुज़री तो जब एक हदीस मैंने देखी तब ये राज मुझ पे मुनकशिफ हुआ। वो हदीस ये थी कि लौला अलीयुन लमा कानत लिफ़ातिमा कुफ़्वुन, कि अगर अली ना होते तो क़यामत तक फ़ातिमा का कोई हमसर ना होता। यानी खुदा की मसलहत ये थी कि जब ज़ौजा जो है वो रसूल के घर से हो तो शौहर जो है वो खुदा के घर में आना चाहिए। ये वो अज़मत और मकाम था कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मौला कायनात की विलादत जो है वो खाना काबा में उसको करार दिया है। और मौला कायनात की अज़मत के हवाले से अल्लामा मुअतज़िली ने, अहले सुन्नत के बहुत बड़े दानिश्वर गुज़रे हैं, इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली, जिन्होंने नाजुल बलागा की शरह लिखी है, वो उस किताब के मुक़द्दिमे में एक जुमला लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि अली मौला की शख्सियत अजीम शख्सियत है, अजीब शख्सियत है, लेकिन इसके बावजूद इतने फ़ज़ाइल हैं अली मौला के कि मशरिक़ भी अली के फ़ज़ाइल से छलक रहा है और मग़रिब भी अली के फ़ज़ाइल से छलक रहा है। यानी ये वो हस्ती हैं, ये वो ज़ात हैं कि पैगम्बर के बाद सबसे जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान में कुरानी आयत को उतारा है। तमाम शिया सुन्नी उलमा ने बयान किया कि 300 से ज़्यादा आयत कुरानी मौला कायनात की शान में उतरी हैं। सबसे ज़्यादा जिस सहाबी के बारे में पैगम्बर गिराम इस्लाम ने जो अहादीस बयान फरमाई हैं, जिस सहाबी की शान में वो मौला कायनात है। मौला कायनात के बारे में आपने इब्तिदा में जिन अहादीस की तरफ इशारा किया, यानी हर मकाम पर हर पहलू के हवाले से पैगम्बर ने मौला कायनात की अज़मत और शान को बयान किया है। इल्म के हवाले से वो मारूफ़ है, वो हदीस सैयदुल अंबिया की अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन
بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور میرا بھائی علی اس کا دروازہ ہے۔ مختلف مقامات پر پیغمبر کرام اسلام نے علی کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آج امت مسلمہ کی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے پیغمبر کرام اسلام کے بعد علی مولا جیسے عظیم ہستی ہمیں عطا کی ہے، اور ایسے عظیم پیشوا عطا کی ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی خدمت میں گزرا ہے، پیغمبر کرام اسلام کی نصرت میں گزرا ہے، اور کوئی ایک لمحہ علی کی زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں خدا اور رسول خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے ان کا عمل اور جد و جہد نہ ہو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کی۔ آج امت مسلمہ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، جن مشکلات کا سامنا ہے، اس کا حل اسی میں ہے کہ آئیے پیغمبر کرام اسلام کا اور ان کی اہل بیت کا دامن تھام لے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی اور گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا، اور جب ان دونوں کا دامن تھامو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ضرورت ہے قرآن کا دامن تھامنے کی، اور اہل بیت میں سے جو سب سے عظیم ہستی ہیں وہ مولا کائنات کی ہستی ہیں، ان کی سیرت طیبہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جی علامہ مقصود حسین سیالوی صاحب بتائیے گا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے کیا اسباب تھے اور انہیں کیوں شہید کیا گیا، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں نہایت ہی مشکور ہوں انم نقوی صاحبہ آپ کا اور پوری آپ کی A1 ٹی وی کی ٹیم کا، کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے یہاں مجھے مدعو فرمایا۔ میں آپ کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں، جسے مجھ سے قبل علامہ صاحب بڑی خوبصورت انداز میں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرما رہے تھے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، اس حوالے سے میں بھی آپ احباب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرنے کا سبب کیا تھا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں وہ واحد شخص ہیں جن کے بارے میں بڑے شارٹ سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ یہ سوچ کر اپنے گھر سے نکلے اور کہنے لگے کہ میں اس وقت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا جب تک اللہ مجھے علی نہ بنا دے۔ آپ نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا شروع کر دی، آپ نے چلے لگانا شروع کر دیے، کرتے کرتے 12 سال گزر گئے اور رب کی طرف سے آواز آئی کہ اے شرف الدین بتا میں تجھے کیا دوں، کیا بننا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ربا مجھے علی بنا دے۔ فرمایا کہ تو علی نہیں بن سکتا، کائنات میں ایک ہی علی ہے۔ پھر فرمایا، پھر انہوں نے جو نا چلے میں آپ چلے گئے، پھر 12 سال گزر گئے، پھر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور راوی لکھتے ہیں کہ پانی کے اندر بھی جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور پھر باہر نکلے تو پھر رب نے پوچھا بتا تجھے کیا دوں؟ فرمایا کہ مجھے علی بنا دو۔ رب نے فرمایا کائنات میں علی ایک ہے۔ پھر آپ نے چلا کیا، یعنی 36 سال 12 سال کے بعد پھر رب کی طرف سے آواز آئی کہ بتا تجھے کیا بناؤں؟ وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے علی بنا دے۔ تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اگر میں نے تجھے علی بنا دیا تو کائنات کا نظام چینج کرنا پڑے گا، علی کائنات میں ایک ہی ہے۔ تو حباب اس کے بعد رب کعبہ نے جو ہے نا آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ چل تو علی تو نہیں بن سکتا، تو نے 36 سال جو نے میری عبادت کی ہے، مجھے منایا ہے، لیکن علی کا مقام تو نہیں پا سکتا، لیکن آج کے بعد چل تجھے یہ مقام دے دیتا ہوں، جو بھی تجھے پکارے گا وہ تجھے شرف الدین نہیں بلکہ بو علی قلندر کہہ کے پکارے گا، یہ تیرے اندر سے علی کی خوشبو آئے گی۔ تو کائنات کے اندر علی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا، جیسے علامہ صاحب نے فرما دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو نا ثانی نہیں تھا، اور ان کے ثانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو پیدا فرمایا۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا ایسے کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا؟ آپ کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے آپ کو تو بڑا مشہور ہے کہ آپ کوفے کی جامع مسجد کے اندر تھے اور نماز کی حالت میں تھے،
اور ایک خارجی نامی ملزم نے آپ پر آ کر حملہ کیا اور زہر آلودہ جو تلوار ہے اس سے آپ نے وار کی، آپ جو نا زخمی ہوئے، اور ان زخمی ہونے کے بعد پھر آپ کی جو شہادت، یعنی 19 کو آپ پر حملہ ہوا اور 21 کو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اور مولا کائنات کا ظرف دیکھیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر لایا گیا تو جب اس کو بھی اس جو نا جس نے حملہ کیا اس کو بھی لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اسے شربت پلاؤ، اسے جو نا اچھی طریقے سے رکھو۔ لیکن جب مولا کائنات کی شہادت ہوگی تو اس کا جو نا جسم کاٹنے لگے، مسلح بنانے لگے، تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد مولا کائنات کو قتل کرنے والا دیکھیں تھا کون؟ وہ کہنے لگا مجھے بے شک میرے ہاتھ کاٹ دو، میرے پاؤں کاٹ دو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میری زبان نہیں کاٹنا۔ فرمایا کیوں؟ کہتا ہے میں اس سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اس دور میں بھی رب کو ماننے والے مولا کائنات سے بغض کیا کرتے تھے، اور آج بھی کچھ ہیں جو مولا کائنات کے نام سے جلتے ہیں اور نام رب کا لیتے ہیں اور رب کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ہرگز یعنی یہ دعا ہر لمحے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مولا کائنات کا عشق عطا فرمائے۔ جی علامہ عسکری صاحب بتائیے گا کہ مولا علی کی شہادت کے اسباب کیا تھے اور عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ دیکھیے بنیادی طور پر جو سبب ہے مولا کائنات کی شہادت کا وہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ قتل لشدت عدلہ، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ یعنی علی کا وہ عدل تھا، وہ انصاف تھا جس کی وجہ سے مولا کائنات کو شہید کیا گیا۔ دیکھیے لوگوں کو مارا جاتا ہے ظلم کی وجہ سے، کائنات کی جو واحد ہستی ہیں کہ جن کے عدل کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور عدل اور عدالت کا یہ عالم ہوتا تھا جیسے محترم نے اشارہ کیا ہے، اور وہ معروف ہے کہ جب قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا جس نے ابن ملجم ملعون جس نے ضرب لگائی تھی، تو امام نے وصیت فرمائی اپنے بیٹے مولا حسن کو کہ بیٹا حسن اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے قصاص لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس نے ایک ضرب ماری ہے، آپ بھی اس کو ایک ضرب لگانا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو مارنے سے پہلے یہ پیاسا ہے اس کو شربت پلا دو، جس کی طرف اشارہ کیا مولانا محترم نے کہ ضرب کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ یہ میرے مولا کی عظمت ہے، یہ وہ عدل و انصاف کا عالم تھا، وہ مقام تھا۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا مولا کائنات نے کہ لا اوتیت اقالیم سبع السماوات، کہ اگر علی کو اس ساری کائنات کی حکومت اور ریاست دے دی جائے اور یہ چاہا جائے کہ میں علی ایک چیونٹی کے منہ سے ناحق تنکا چھین لوں، خدا کی قسم علی اس ریاست کو ٹھکرا سکتا ہے، اس ساری حکومت کو ٹھکرا سکتا ہے، لیکن ایک چیونٹی کے منہ سے ناحق تنکا نہیں چھین سکتا۔ یہ وہ عدل و انصاف تھا۔ اور وہ معروف واقعہ آپ کا کہ کوفہ میں جب آپ کی حکمرانی تھی، آپ حاکم تھے، اس وقت ایک چور کو گرفتار کر کے لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ جب چوری ثابت ہو گئی تو امام نے حکم دیا اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، شرعی سزا دی گئی۔ جب وہ دربار سے نکل کے جا رہا تھا، حالت کیا ہے کہ ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، کٹی ہوئی انگلیاں ہیں۔ ایک منافق آیا، اس نے کہا کہ یہ کس نے ظلم کیا ہے آپ پر؟ تو کہنے لگا یہ اس نے میرا ہاتھ کی انگلیاں کاٹی ہیں کہ جو امام الاولین والآخرین ہے، جو پہلوں کا بھی امام ہے، جو بعد والوں کا بھی امام ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے۔ اور قصیدہ پڑھ رہا ہے مولا کائنات کا، ایک آگے چل کے ایک چوک پہ کھڑا ہو جاتا ہے، چوراہے پہ ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے، مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ علی نے آپ کا ہاتھ کاٹا ہے، آپ کی انگلیاں کاٹی ہیں، خون بہہ رہا ہے، اور آپ پھر بھی علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں علی مولا کا شکر گزار ہوں کہ علی نے مجھے اس گناہ کی سزا دنیا میں دے دی ہے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ یہ وہ عادل امام تھے کہ جس کو سزا دیتے تھے وہ بھی اسی امام کی عدالت کے قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت و انصاف کا یہ عالم تھا۔ اور یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہی چور مولا کائنات دربار سے نکلے، اس چوراہے پہ پہنچے تو کہ یہی چور کھڑا ہے اور لوگ مجمع جمع ہے، مولا کائنات کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ تو امام نے ایک مرتبہ مسکرا کے پوچھا اس سے، کیا تو چاہتا ہے کہ یہ انگلیاں دوبارہ تیرے ہاتھ کے ساتھ جڑ جائیں؟ تو عرض کرتے ہیں مولا اگر یہ عطا ہو جائے، عنایت ہو جائے تو یہ تو بڑی خوشی کی بات
بات ہے امام نے اشارہ کیا، وہ دوبارہ انگلیاں جڑ گئیں۔ کسی نے کہا یا علی اگر انگلیوں کو جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں ہے؟ تو علی نے فرمایا کہ وہ جو میں نے انگلیاں کاٹی تھیں وہ اللہ کے غضب کا جلوہ تھا، عدل کا جلوہ تھا، اور یہ جو میں نے انگلیاں جوڑی ہیں یہ اللہ کے فضل کا جلوہ ہے۔ تو اصل میں ائمہ اطہار علیہم السلام خدا کی ساری صفات و کمالات کی تجلی ہے ان میں۔ اور ایک عرب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ علی بشر فکیف بشر، کہ علی بشر ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیسے بشر ہیں کہ ربہ تجلی فیہ وظہر۔ وہ کہتا ہے کہ شاید علی کے رب نے علی میں تجلی کر لی ہے، کہ جن کی اتنی صفات اور کمالات ہیں، یعنی اللہ کی ساری صفات کا مظہر ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو محترمہ انم صاحبہ، یعنی یہ وہ عدالت و انصاف تھی، علی کا عادل تھا، علی کی جو طرز حکمرانی ہے کہ آپ حاکم ریاست ہوتے ہوئے آپ کی معمول تھا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے کاندھے پہ غذا اٹھاتے، رات کی تاریکی میں کوفہ کی گلیوں میں جاتے، غرباء و مساکین کے گھروں میں اور ان کو کھانا پہنچاتے، یہ وہ معمول تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا طرز حکمرانی، ایسی عدل و انصاف کی مثال آج تاریخ میں کہیں نہیں ملتی جو مولا کائنات نے یہ عظیم مثالیں قائم۔ جی علامہ اصغر عسکری، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مولا علی علیہ السلام کی نماز جنازہ کس شخصیت نے پڑھائی تھی؟ چونکہ ہمارے عقیدہ و نظریہ یہ ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام کا کہ معصوم کا جنازہ جو ہے وہ فقط معصوم پڑھاتا ہے۔ تو مولا کائنات کی شہادت کے بعد جو امام حسن علیہ السلام چونکہ دوسرے امام تھے، معصوم تھے آپ کے بعد، تو امام حسن علیہ السلام نے غسل و کفن بھی امام حسن علیہ السلام نے، تجہیز و تکفین سارا انہوں نے کیا، اور جنازہ بھی امام حسن علیہ السلام نے پڑھایا، تدفین بھی خود امام حسن علیہ السلام نے انجام دی۔ اور جب امام کو ضرب لگی وہاں مسجد کوفہ میں 19 رمضان مبارک کی صبح، تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے امام دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں تھے جب یہ ضرب لگی ہے، تو پھر مولا کائنات امام حسن کو اشارہ کیا کہ آپ اس نماز کو کامل کیجئے، تو امام حسن علیہ السلام نے اس نماز کو مکمل کیا۔ پھر مولا کائنات کو اٹھا کے لایا گیا، گھر لایا گیا، اور پھر وہ ساری شہادت کے واقعات 2-3 روز وہاں پر ہوئے۔ تو اصل امام کا وارث، چونکہ امام معصوم کا وارث امام معصوم ہی ہوتا ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے آپ کا جنازہ جو ہے تجہیز و تکفین سب کچھ انہوں نے انجام۔ جی علامہ اصغر عسکری صاحب، بتائیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے گا۔ دیکھیے، میں فضائل کے حوالے سے میں وہ بلکہ اگر بارگاہ مولا کائنات میں یہ عرض کر دیا جائے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی جتنے بھی ہم فضائل بیان کریں یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن علی کے فضائل و کمالات ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خود سید الانبیاء نے فرمایا، سرکار نے فرما دیا تھا جب مولا کائنات خیبر فتح کرنے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور علی مولا نے خوشخبری سنائی، بشارت دی، یا رسول اللہ خیبر فتح ہو گیا، تو صحابی راوی کہتا ہے کہ جیسے مولا علی نے یہ خبر سنائی، رسالت امامت کے احترام میں کھڑی ہو گئی، سید الانبیاء نے احترام کیا اپنے بھائی علی کا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا یا علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا جو عیسائیوں نے عیسیٰ کو مان لیا ہے تو آج میں مصطفیٰ تیرے سارے فضائل کو بیان کر دیتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات کے فضائل بیان ہی نہیں ہوئے، اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اگر یہ سارے درخت کلمے بن جائیں اور اگر یہ سارے دریا سیاہی بن جائیں تو پھر بھی علی کے فضائل کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ لکھا جا سکتا ہے۔ پیغمبر کرام اسلام نے مختلف مقامات پر بہت ساری احادیث، جیسے میں نے عرض کیا، یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر کی سب سے زیادہ جس صحابی کی شان میں احادیث ہیں سید الانبیاء کے، وہ مولا کائنات ہیں۔ مختلف مقامات پر علم کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، یہاں تک کہ ایک بڑی نورانی حدیث جو آپ نے ارشاد فرمائی، میں کہتا رہتا ہوں اکثر کہ علی مولا کے مقام اور عظمت کو سمجھنے کے لیے سید الانبیاء کی یہ ایک حدیث کافی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی یہ دونوں قرآن اور علی کا رشتہ برابری کا رشتہ ہے۔ قرآن بھی معصوم عن الخطا ہے، علی بھی معصوم ہے۔ قرآن جو ہے، قرآن میں سارے کائنات کے علوم ہے، قرآن میں پوری کائنات کے علوم کا مرکز جو ہے، محور جو ہے وہ قرآن ہے۔ علی کے اندر، علی کا سینہ بھی سارے علوم کا مرکز ہے، اور علم کی منزل یہ تھی میرے مولا کی کہ جب بھی کسی نے سوال پوچھا، علی نے یہ نہیں کبھی کہا کہ میں سوچ لوں، میں بعد میں جواب دے دوں گا، بلکہ فوراً جواب دے دیتے تھے۔ ایک شخص نے کہا مولا جب بھی آپ سے سوال پوچھا گیا ہے آپ نے سوچا نہیں، فوراً جواب دیتے ہیں۔ علی مسکرایا، علی نے پوچھا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟
عرض کرتا ہے مولا 5. علی نے فرمایا تو نے سوچا نہیں ہے. کہنے لگا مولا میں کیسے سوچتا, یہ 5 انگلیاں میری آنکھوں کے سامنے ہیں. علی فرماتے ہیں اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کیا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ میری آنکھوں کے سامنے ایسے ہے جیسے تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی اگر اللہ کے رسول فقط یہ فرماتے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں تو بات ظاہراً مکمل ہو رہی تھی, لیکن دوبارہ پیغمبر نے فرمایا کہ والقرآن مع علی, قرآن بھی علی کے ساتھ ہے, تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ قرآن آگے ہے علی پیچھے ہے, قرآن اصل ہے علی فرع ہے. بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ جیسے جیسے علی قرآن کے ساتھ ہے ویسے ویسے قرآن بھی علی کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں کا رشتہ برابری کا رشتہ ہے. جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا, اور جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے. اس لیے مولا کائنات بھی جب خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے, پیغمبر کرام اسلام جب تشریف لے گئے 3 دن کے علی کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, اور جب رحل نبوت میں امامت کا قرآن اترا تو پیغمبر نے فرمایا یا علی اقرا, علی ذرا قرآن سنا دیجئے. تو پیغمبر کے ہاتھوں پہ علی مولا نے پوری سورہ مومنون پڑھ کے سنا دی. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب مولا کی ولادت ہوتی ہے, جب قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا. قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے علی مولا نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ سورہ مومنون پڑھ کے بتا دیا کہ وارث قرآن کون ہوتا ہے, اور وارث حقیقی قرآن کے علم کس کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی مولا کے جو شان مقام جو فضائل ہیں وہ بیان ہی نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول نے یہی جو حدیث بیان فرمائی علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, اگر اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھا جائے تو اصل میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو فضیلت جو کمال قرآن کا ہے وہی فضیلت اور کمال علی مولا کا ہے. قرآن بھی نور ہے تو علی مولا بھی نور ہیں. قرآن کے سارے علوم قرآن کے اندر ہیں, علی کا سینہ بھی علوم کا سمندر ہے. اور جو فضیلت نہ قرآن کو باطل مٹا سکتا ہے, علی مولا کے نام اور ذکر کو بھی باطل نہیں مٹا سکتا. اور کئی لوگوں نے کوششیں کی نام علی کو مٹانے کی, وہ مر گئے, وہ دفن ہو گئے, وہ حکومتیں ختم ہو گئیں. علی کل بھی زندہ تھا, علی آج بھی زندہ ہے, اور علی قیامت تک زندہ و پائندہ رہے گا. یہ عظمت ہے مولا علی کی, کیونکہ سید الانبیاء نے مقام بیان فرمایا ہے. تو ذکر علی, یاد علی, آج اس آپ کے فورم پر بیٹھ کے جو ہم بیان کر رہے ہیں, یہ عبادت کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ علی مولا کی اس پاکیزہ سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی میں جس پہلو پہ غور کریں, علی کے علم کو دیکھیں, عدالت کو دیکھیں, شجاعت کو دیکھیں, زہد اور تقویٰ کو دیکھیں, آپ کا طرز حکمرانی اس کو دیکھیں, آپ کی جو یتیم نوازی ہے, یتیموں کی پرورش ہے, اس کو دیکھیں. جس منزل پہ دیکھیے علی مولا معراج پہ نظر آتا ہے. جی علامہ سیالوی صاحب بتائیے گا مولا علی کے فضائل کیا ہیں, اور قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائیے گا. جیسے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بیان فرما دیا, میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی, کہ مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے اب جو امانتیں تھیں وہ مولا کائنات کے حوالے کر کے, اور فرمایا علی یہ مانڈ دے کر اور صبح آپ نے آ جانا ہے. کسی نے پوچھا کائنات کے مولا سے, اے مولا کائنات آپ جو ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے, اس فعل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے اس دن یہ یقین جان لیا تھا, ایمان میرا یقین سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو اس رات مجھے موت نہیں آنی ہے, میں نے یہ امانتیں جو ہیں لوٹا کر حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ جب کعبہ سے بتوں کو گرایا گیا تو مولا کائنات کو حضور نے کندھوں پر بٹھایا. اور یہ اس سے بڑی اور شان کیا ہے کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کندھے مصطفیٰ پہ تھا اور میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ میں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوں, آسمان کی بلندیوں میں جو نا میں پہنچ چکا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنے کندھوں پر بٹھایا, اور ہر لمحے جیسے علامہ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مولا کائنات کے بارے میں فرمایا, آپ اگر یقین جانیں یہاں بیان کیا جائے تو مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مکمل نہیں ہو سکتی. ہماری وہ زبانیں نہیں ہیں. جس طریقے سے کائنات کے اندر آپ دیکھتی ہیں بہت سارے ستارے چمکتے ہیں جن میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں, بڑے بڑے مفسرین ہیں, اگر پوچھا جائے تو وہ کوئی بھی مولا کائنات کی محبت کے بغیر وہ ستارہ چمکا نہیں ہے. اگر ہمارے قریب
करीब ही देखा जाए ना, इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर वो सितारा चमका है तो मौला कायनात की मोहब्बत की वजह से चमका है, मौला कायनात की जो नहीं अताअत की वजह से चमका है। इसी तरीके से ताजदार गोल्ला की तरफ देखें, जितनी भी कायनात के अंदर ये विलायत बटी है, ये मौला कायनात के सदक़े से बटी है। तो अल्लाह ताला ने मौला कायनात को ये शान अता फरमाई है। अल्लाह की बारगाह में हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें मौला कायनात की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। जी हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है ख़त्म होने वाला है। अल्लामा असगर अस्करी, आखिरी लम्हात हैं चंद, आप बताइएगा कि मौला अली की सीरत कैसी थी और आजकल आप क्या पैगाम देंगे आजकल के नौजवानों को कि किस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करें? तो सबसे अहम सवाल है कि इस वक्त हमारी मौजूदा जो नई नस्ल है और हमारी सोसाइटी है, मुआशरे को इस वक्त ख़ासतौर पर उम्मत मुस्लिमा को जिन मुश्किलात चैलेंजेस का सामना है, मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी वजह यह है कि हम कुरान और अहल बैत अलैहिस्सलाम की सीरत से दूर हो गए। आज नहजुल बलागा की शक्ल में एक ऐसा अजीम कलाम मौला कायनात का मौजूद है और उससे इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है, फैज़ लेने की ज़रूरत है और मौला कायनात की सीरत को पढ़ने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है कि किस तरह आपने रहनुमाई फरमाई है और कितने, यहाँ तक कि इल्म के हवाले से हज़रत उमर का जुमला मारूफ़ है कि हज़रत उमर ख़त्ताब ने एक मकाम पर नहीं 70 मकामात पे कहा कि लौला अलीयुन लहलक उमर, कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ये मुश्किल कुशा इमाम है। जब भी आलम इस्लाम के लिए मुश्किल बनी है, किसी खलीफा राशिद के लिए मुश्किल बनी है, अली मौला ने मुश्किल कुशाई की है और फरमाई है। सीरत अली में से एक अली के और नाजुल बलागा को पढ़ने की ज़रूरत है और फिर अली के जो अंदाज़ इबादत है, यानी आप देखिए कि सजदा इतना तुलानी हो जाता था जब मौला कायनात इबादत करते थे, इतना तुलानी हो जाता था कि दुनिया व माफिया से बेखबर हो जाते थे, देखने वाले परेशान हो जाता था। शायद अली की रूह परवाज़ कर गई है, घबरा के दरे सैयदा पे आता आकाज़ादी, शायद अली मौला की रूह परवाज़ कर गई है। बीवी फरमाती हैं चाहने वाले घबराओ नहीं, अबू तुराब की इबादत का अंदाज़ ही ऐसा है। तो ये आज ज़रूरत है कि इबादत के हवाले से मौला कायनात ने क्या फरमाया खुदा की बारगाह में, खुदाया अन्ना अली जन्नत की लालच में इबादत करता है, न जहन्नम के खौफ में इबादत करता है, बल्कि तुझे लाए कि इबादत पाकर तेरी इबादत करता है। तो आज असल में इन अजीम पेशवाओं की जो पाकीज़ा सीरत है उस पर अमल करने की ज़रूरत है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, कुरान और अहल बैत का दामन थामने की ज़रूरत है। तो हमारी दुनिया की मुश्किलात भी हल हो जाएंगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लामा सियालवी साहब बताइएगा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से। मौला अली की सीरत के हवाले से जैसे कि अनम नकवी साहिबा अल्लामा साहब ने फरमाया है, लेकिन देखिए मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत इससे बढ़कर कायनात वाले और कौन सी मतलब देखेंगे कि उनको मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान कोई और नज़र आएगी तो फिर उन्होंने अपना आइडियल मौला कायनात को बनाना है। मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दो शहज़ादे तैयार करके उम्मत को दिए हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हुसैन वो शहीद हैं जिनको कायनात का बच्चा बच्चा जानता है, ज़र्रा ज़र्रा गवाही देता है मौला कायनात की शहादत का। तो वो नवासे तैयार करके मौला कायनात ने इस्लाम को दिए और फिर इस्लाम ज़िंदा हुआ। आज अगर हम मौला कायनात की तालीमात पे अमल करना शुरू हो जाएं तो हमारे घरों के अंदर भी ये इनकलाब आ सकता है। मौला कायनात की सीरत को देखें, सूरत को देखें, किरदार को देखें, आपका हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ चलना बैठना उठना, मक्के की वो गलियां देखें, मदीने की वो गलियां देखें, वो कौन सी गलियां और कौन सी वो जगह है जहां मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर का साथ नहीं दिया और हुजूर ने मौला कायनात की तरबियत नहीं की। अगर मौला कायनात की तरबियत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के घर से हुई है तो फिर कायनात के हर शख्स को चाहिए कि वो मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को अपनाए, अपनी औलाद को, अपने माशरे को उनका जो ना उनकी अहमियत और उनकी शान को बताएं ताकि हमारे माशरे से ये बुराइयाँ ये जो नौस्तें हैं ये ख़त्म हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला कायनात जैसी हमें ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो जाता है और इन जुमलों के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मैदान पर हर कदम पर उन्होंने उनकी मदद की, उनकी नुसरत की। इसके साथ ही मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज़।